धूप दीवार से उतरकर क्वार्टर के आंगन में फैल गई। लाली ने आंखें खोलकर देखा, चौकीदार चारपाई के नजदीक खड़ा है। वो उसके लिए नाश्ता लाया। नाश्ते में चाय के साथ हलवा था, पराठे थे। लाली आंखें मलता हुआ उठा। उसने मुंह हाथ धोया और चुपचाप नाश्ता करने लगा। चौकीदार उसके करीब ही बैठ गया। लारी से जाना है तो फटाफट तैयार हो जा। मैं साइकिल पर एसडीओ साहब के बंगले जा रहा हूँ। सवेरे सवेरे साहब का फोन आया था, मुझे बुलाया। मैं तुझे लारी के अड्डे तक पहुंचा दूंगा। लाली दिन में सफर नहीं कर सकता था, इसमें खतरा ही खतरा था। वो चौकीदार के साथ जाने पर आमादा नहीं हुआ। चाचा, मुझे तो सख्त नींद आ रही है, कुछ देर और सो लेने दे। दिन ढले लारी से चला जाऊंगा या तेरे बताए हुए रास्ते पर नहर के किनारे किनारे निकल जाऊंगा। नींद तो तेरी आंखों से साफ टपक रही है, आराम से सो ले। मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। दोपहर की रोटी दोनों साथ ही खाएंगे। लाली नाश्ते से फारिग हो चुका था। नहीं चाचा, मुझे अब और कुछ नहीं खाना, अपने लिए इतना ही काफी है। जैसे तेरी मर्जी, अब इत्मीनान से सो। मैं चला साहब के बंगले की तरफ। वापसी पर आराम से गलबात होगी। वो क्वार्टर से चला गया। लाली फिर बिस्तर पर लेट गया, मगर सोया नहीं। थोड़ी देर बाद उठा, क्वार्टर के दरवाजे पर गया। दरवाजा जरा सा खुला था। लाली ने इसकी आड़ से देखा। चौकीदार साइकिल का हैंडल संभाले रेस्ट हाउस से बाहर निकल रहा है। उसने साइकिल एक तरफ खड़ी की, गेट बंद किया और साइकिल पर सवार होकर चल दिया। लाली चंद लम्हे दरवाजे के करीब खड़ा रहा, फिर बिस्तर पर लेट गया। उसका इरादा यह था कि दिन खानसामा के क्वार्टर में गुजारा जाए और सूरज डूबने के बाद झटपटे में गुरदापुरा के रास्ते नहर के किनारे किनारे चलता हुआ कादराबाद स्टेशन पहुंच जाए। वो रात भर सफर करके सवेरा होने से पहले रहीमदाद के पास पहुंच जाना चाहता था। लाली कुछ देर तो करवटें बदलता रहा, फिर दोबारा गहरी नींद सो गया। दिन ढले आंख खुली। धूप दरख्तों की चोटियों पर पहुंच चुकी थी। क्वार्टर में हल्का हल्का अंधेरा फैला था और चौकीदार उसके सामने खड़ा था। उसके एक हाथ में चाय की प्याली थी। लाली ने चौकीदार को देखा तो झट उठ कर बैठ गया। चौकीदार ने मुस्कुरा कर कहा, 2 बार पहले आया और तुझे बेखबर सोता पाया। जवानी की नींद भी क्या नींद होती है। उसने चाय की प्याली उसकी तरफ बढ़ा दी। ले, गरम गरम चाय पी, बहुत सो चुका, अब शाम हो रही है। लाली ने चाय की प्याली संभालते हुए पूछा, चाचा तू कब वापस आया? मैं तो दोपहरी को आ गया था। चौकीदार ने उसके करीब बैठते हुए बोला, सीधा तेरे पास आया, पर तू तो बेसुध पड़ा सो रहा था। मुझे जगाया क्यों नहीं? क्या जगाता? लारियों की सवेरे से हड़ताल है, एक भी लारी सड़क पे नहीं चल रही, तू जाता कैसे? लारियों की हड़ताल क्यों है? पुलिस ने किसी लारी का चालान किया और उसके ड्राइवर को पकड़कर थाने ले गई। सुना है वहां उसकी दबा के पिटाई की गई और हवालात में भी बंद कर दिया गया। चौकीदार ने बताया। लारी वालों ने हड़ताल कर दी। डाकिया आया था, बताता था लारियों के मालिकों और पुलिस के अफसरों के दरमियान बातचीत हो रही है, पर ड्राइवर बहुत बिगड़े हुए हैं, वो नहीं मानते। उनका कहना है थाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसा लगता है अभी कुछ तय नहीं हुआ। सड़क पर कोई लारी नजर नहीं आती। मैं गुरदापुरे के रास्ते नहर के किनारे किनारे पैदल चला जाऊंगा। तांगा भी मिल गया तो पकड़ लूंगा, कुछ रास्ता तांगे से कट जाएगा। लाली ने नजरें उठाकर डूबते हुए सूरज की धूप देखी, चाय की प्याली खत्म करके एक तरफ रखी और चारपाई से नीचे उतरते हुए बोला, मुझे अब चलना चाहिए, शाम हो रही है। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, क्यों खामखा इस चक्कर में पड़ता है। रात भर यहाँ और ठहर जा, सवेरे सरकारी गड्डी एसडीओ साहब की डाक लेकर लौट जाएगी। तू चाहे तो सीधा उकाड़ा चला जा या कादराबाद, दोनों ही रास्ते में पड़ेंगे। मैंने ड्राइवर से बात कर ली, वो कल सुबह गड्डी लेकर यहाँ पहुंच जाएगा। चौकीदार जेरे लब मुस्कुराया। ड्राइवर को चाय पानी के लिए 8 आने दे देना, तेरा भी काम बन जाएगा, वो भी खुश हो जाएगा। नहीं चाचा, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। लाली रजामंद ना हुआ। फिक्र ना कर, मैं आराम नाल कादराबाद पहुंच जाऊंगा। चौकीदार लम्हे भर मुश्तबा नजरों से लाली को देखता रहा। में
کوئی واردات کر کے تو نہیں آیا؟ تیری باتوں سے تو یہی پتہ چلتا ہے، سچ سچ بتا، اصل بات کیا ہے؟ لالی اس کی بات سن کر پہلے تو ذرا پریشان ہوا، پھر اس نے خود کو سنبھالا، مسکرا کر بولا، نہیں چاچا، ایسی کوئی گل بات نہیں۔ پھر کیا بات ہے جو تو پیدل جانے پر اڑا ہوا ہے؟ 1-2 میل نہیں، 20 میل سے اوپر کا سفر ہے۔ جب سرکاری گڈی میں بیٹھ کر آرام نال قادرآباد پہنچ سکتا ہے تو خواہ مخواہ اس چکر میں کیوں پڑ رہا ہے؟ لالی نے اس کا شبہ دور کرنے کے لیے جھٹ کہا، تو کہتا ہے تو سرکاری گڈی سے چلا جاؤں گا، آج رات بھی تیرے پاس ٹھہر جاؤں گا، باہر آ جا، یہاں اندھیرا بھی ہو گیا۔ چوکی دار اٹھ کر کھڑا ہو گیا، باہر منجی پر بیٹھ کر گپ شپ ہوگی، وہیں بیٹھ کر روٹی ٹکر بھی کھا لیں گے۔ چوکی دار بیرونی دروازے کی جانب بڑھا، لالی بھی اس کے ساتھ ساتھ چلا۔ دونوں کوارٹر سے نکل کر احاطے میں آ گئے۔ سورج ڈوب چکا تھا، شام کا دھندل کا ہر طرف پھیلتا جا رہا تھا۔ دونوں آہستہ آہستہ اس چارپائی کے نزدیک پہنچے جو چوکیدار کے کوارٹر کے سامنے درختوں تلے بچھی تھی۔ لالی چپ چاپ چارپائی پر بیٹھ گیا، مگر چوکیدار نہیں بیٹھا۔ وہ کوارٹر کے اندر گیا، ذرا دیر بعد واپس آیا تو جلتی ہوئی لالٹین اس کے ہاتھ میں لٹک رہی تھی، مگر لالی کی جانب آنے کی بجائے وہ ریسٹ ہاؤس کی 2 منزلہ عمارت کی طرف گیا اور اس میں داخل ہو گیا۔ لالی خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے دیکھا ریسٹ ہاؤس کی بالائی منزل کے ایک دریچے کے پیچھے روشنی جھلملا رہی ہے۔ چوکیدار نے وہاں لیمپ روشن کر دیا تھا۔ عمارت سے نکل کر وہ لالی کے پاس آیا، اس نے لالٹین ایک طرف رکھی اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اندھیرا اب بڑھ گیا تھا، ریسٹ ہاؤس پر گہرا سناٹا چھایا تھا۔ لالی نے سناٹے کی شدت محسوس کرتے ہوئے پوچھا، چاچا، یہاں تو ابھی سے اتنا سناٹا ہے، لگتا ہے جیسے آدھی رات ہو گئی۔ یہاں تیرا جی نہیں گھبراتا؟ گھبراتا تو ہے، اور نوکری جو کرنی ہوئی، اکیلے میں جی نہ گھبراتا تو تجھے اس طرح کیوں روکتا؟ آج کل گھر والی بھی نہیں ہے، تیرے ساتھ بات چیت میں ٹائم کٹ جائے گا۔ لالی نے اندھیرے میں ادھر ادھر نظریں گھما کر کہا، دیکھ تو، یہاں کتنی ویرانی ہے، لگتا ہے جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں۔ پت جھڑ کے مارے ہوئے درختوں سے زرد زرد پتے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ ہوا کا جھونکا آتا، گہری خاموشی میں ان کی کڑکڑاہٹ پیدا ہوتی۔ یکا یک چوکیدار کو کھانسی کا ٹھسکا لگا، وہ آہستہ آہستہ کھانسنے لگا۔ چند لمحے کھانستا رہا، اس نے گہری سانس بھری اور بجھے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، ایک زمانہ تھا جب ریسٹ ہاؤس میں کوئی نہ کوئی ضرور ٹھہرا رہتا، خوب چہل پہل ہوتی، ایک جاتا دوسرا آتا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا مجھے بھی صاحب لوگوں کے لیے اپنی منجی دینی پڑتی، تب بھی کتنے ہی افسر واپس چلے جاتے، دن کا الگ رات کا الگ پورا اسٹاف تھا۔ وہ افسردہ ہو گیا، پر اب تو یہاں الو بولتا ہے۔ ایسا کیوں ہو گیا چاچا؟ چوکیدار نے کوئی جواب نہیں، خاموش بیٹھا رہا۔ لالی بھی ذرا دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے کرید کر پوچھا، کوئی خاص بات ہو گئی؟ خاص ہی بات کہہ لو، چوکیدار نے آہستہ سے کہا، کہتے ہیں ریسٹ ہاؤس میں رات کو کسی زنانی کی روح بھٹکتی پھرتی ہے۔ روح بھٹکتی پھرتی ہے؟ نہیں چاچا، کوئی اور بات ہوگی، اللہ جانے، کہتے یہی ہیں۔ آدھی رات کے بعد وہ نظر آتی ہے، کبھی زور زور سے چیختی ہے، کبھی روتی ہے، کبھی ٹھٹھا مار کر ہنستی ہے۔ دوسروں کو چھوڑ، اپنی بتا، کبھی اسے دیکھا بھی؟ نہ جی، میں نے نہ اسے دیکھا، نہ اس کی آواز سنی۔ ویسے شبہ تو مجھے کئی بار ہوا، پر ایمان لگتی بات یہ ہے ٹھیک سے کچھ دیکھا نہیں۔ اپنے کو ویسے ہی رات کو کم دکھائی دیتا ہے، دوسرے لوگوں نے اسے دیکھا، کئی تو اسے دیکھ کر ڈر کے مارے چیخنے چلانے لگے، کسی کی گگی بن گئی، کوئی بے ہوش ہو گیا۔ نہر کے محکمے کا ایک افسر ایسا ڈرا کہ بیمار پڑ گیا، کتنے ہی دن اسپتال میں رہا۔ بس جی، یہی وجہ ہے لوگ یہاں ٹھہرنے سے گھبراتے ہیں۔
لالی نے یقین نہ آنے کے انداز میں کہا، تیری گل سمجھ نہیں آئی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے دریافت کیا، یہ چکر شروع کب ہوا؟ یہاں ایک زنانی کا خون ہو گیا تھا، اس کے بعد ہی یہ چکر شروع ہوا۔ چوکی دار آہستہ آہستہ بتانے لگا، اب تو یہ بات پرانی ہو گئی، 3 سال سے بھی اوپر ہو گئے۔ اس نے کھنکھار کر گلا صاف کیا، مجھے اب تک یاد ہے، جاڑوں کی رات، کڑاکے کی سردی پڑ رہی، شام ہی سے بوندا باندی ہو رہی تھی، ہوا بھی تیز تھی۔ پھر خوب زور کی بارش ہونے لگی۔ گیسٹ ہاؤس اس روز بالکل خالی تھا، ایک ذیلدار ٹھہرا ہوا تھا، وہ بھی شام ہونے سے پہلے ہی جا چکا۔ کوئی 10 بجے کوئی 10 بجے رات کو موٹر میں ایک افسر آیا، کوئی بڑا افسر لگتا تھا، لاہور سے آیا تھا، اس کے ساتھ اس کی گھر والی بھی تھی۔ میں اس روز اکیلا ہی تھا، خانسامہ بیمار تھا، رات والا بیرا بھی ڈیوٹی پر نہیں آیا تھا، انچارج بھی غائب تھا۔ چاچا، مجھے تو آج بھی تو اکیلا ہی نظر آ رہا ہے، خانسامہ تو ایس ڈی او کے بنگلے پر کام کرتا ہے، ایک بیرا چھٹی پر ہے، دوسرے بیرے اور انچارج کہاں چلے گئے؟ جب تو ادھر آتا ہی نہیں تو 2 بیروں کی چھٹی کر دی گئی، دونوں انچارجوں کا دوسرے محکموں میں تبادلہ کر دیا گیا، یہاں کام ہی کون سا ہے؟ سمجھو اب تو میں اکیلا ہی یہاں رہ گیا۔ چوکی دار پر ایک بار پھر کھانسی کا دورہ پڑا، دیر تک کھانستا رہا، جب کھانس چکا تو بتانے لگا، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، اس رات میں اکیلا ہی ڈیوٹی پر تھا۔ صاحب کے آنے کے بعد میں نے نیچے کے کمرے میں اس کے ٹھہرنے کا بندوبست کر دیا، آتش دان میں کوئلے سلگا کر کمرہ خوب گرم کر دیا۔ 11 بجے تک میں صاحب کے کمرے کے آس پاس ہی رہا۔ صاحب اور اس کی گھر والی دونوں خوش خوش تھے، ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے۔ لالی چپ چاپ بیٹھا چوکی دار کی باتیں سن رہا تھا۔ چوکی دار کہتا رہا، جب صاحب کے کمرے میں خاموشی چھا گئی اور روشنی بھی دھیمی پڑ گئی تو میں اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ صاحب کا ڈرائیور بھی میرے ساتھ آ گیا، اچھا گبرو جوان، یہ لمبا چوڑا، طبیعت کا بھی بہت بھلا تھا، 24-25 سال سے زیادہ کا نہ ہوگا۔ میرے ساتھ کوارٹر میں بیٹھا آگ تاپتا رہا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ میں نے اسے چائے بھی پلائی۔ وہ بنگلے میں نہیں سویا، چپ کر کے سنتا جا۔ چوکی دار کو لالی کی مداخلت ناگوار گزری، اس نے منہ بگاڑ کر اسے جھڑک دیا، کوئی 1 بجا ہوگا۔ ڈرائیور میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ یہ زینہ دیکھ رہا ہے؟ اس نے لوہے کے زینے کی جانب اشارہ کیا جو 2 منزلہ عمارت کے عقبی حصے میں باہر سے اوپر کی منزل پر گیا تھا۔ اس زینے سے میں نے اسے اوپر جاتے دیکھا۔ وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا اور میں نے باہر نکل کر بنگلے کا ایک راؤنڈ لگایا۔ ابھی تک ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ واپس آ کر میں نے کوارٹر کا دروازہ بند کیا اور آگ کے سامنے بیٹھ گیا۔ چوکی دار چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے لالی کو مخاطب کیا، میں سگریٹ ہو تو پلا دے۔ لالی نے ایک سگریٹ سلگا کر اسے دی اور اپنی سگریٹ سلگا کر آہستہ آہستہ کش لگانے لگا۔ چوکی دار نے سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے کہا، اب آگے کی سن۔ ڈرائیور کے جانے کے بعد میں دیر تک جاگتا رہا، جانے کتنی دیر ہو گئی۔ ذرا سی جھپکی آئی تھی کہ اوپر کی منزل پر ڈس ڈس 2 پھیر ہوئے۔ میں نکل کر باہر آیا، بارش بند ہو چکی تھی مگر ہوا کے جھکڑ چل رہے تھے۔ گولی کی آواز سن کر خانسامہ بھی گھبرا کر اپنے کوارٹر سے نکل آیا، اسے بخار تھا، وہ کمبل اوڑے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ہم دونوں ڈرتے ڈرتے بنگلے کے اندر گئے، وہاں بالکل خاموشی تھی۔ اوپر پہنچے تو کیا دیکھتے، لیمپ کی دھیمی دھیمی روشنی میں ڈرائیور اور صاحب کی گھر والی دونوں خون میں لت پت پڑ گئے۔ دونوں ہی مر گئے؟ نہیں نہیں، چوکی دار نے بتایا، زنانی تو بستر پر پڑی تھی، اس کا سر پلنگ سے نیچے جھول رہا تھا اور وہ مر چکی تھی اور بالکل ننگی تھی۔ میں نے چھیتی نال اس کے بدن پر چادر ڈال دی۔ ڈرائیور دیوار کے پاس زمین پر پڑا تھا، وہ بھی ننگا تھا مگر زندہ تھا، دھیرے دھیرے سانس لے رہا تھا۔
گولی اس کے کندھے پر لگی تھی۔ میں نے نیچے سے چادر لا کر اس کا ننگا بدن ڈھک دیا۔ پستول بھی کمرے میں ایک طرف پڑا تھا۔ گولی کس نے چلائی تھی؟ صاحب نے چلائی تھی۔ ڈرائیور یہی کہتا تھا۔ ہوا یوں کہ ذرا ہی دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔ اس نے پینے کو پانی مانگا۔ میں نے اسے پانی پلایا۔ پوچھا تو اس نے صرف اتنا بتایا کہ صاحب نے کمرے میں گھستے ہی 10 فائر کرنے شروع کر دیے۔ لالی کھسک کر چوکی دار کے قریب ہو گیا۔ اور صاحب کیا کہتا تھا؟ ہم دونوں تھوڑی دیر بعد نیچے آئے۔ صاحب کمرے میں تھا پر دروازہ اندر سے بند تھا۔ کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ دروازہ کھٹکایا تب بھی وہ باہر نہ آیا۔ ہم سے اس نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ کمرے کے اندر بیٹھا ٹیلی فون پر کسی سے دھیرے دھیرے باتیں کرتا رہا۔ لالی کی سمجھ میں ابھی تک پوری بات نہیں آئی تھی۔ چاچا چکر کیا تھا؟ چوکی دار مسکرا کر بولا، ارے بھائی گل یہ تھی، ڈرائیور سے صاحب کی گھر والی کی پہلے سے لگسٹ تھی۔ صاحب تھا پکی عمر کا اور اس کی لگائی تھی جوان پٹیا۔ میں تو کہتا ہوں دوسری تھی، مگر یہ بھی سننے میں آیا کہ گھر والی نہیں تھی، صاحب اسے پھانس کر لایا تھا۔ اسی کے محکمے میں کام کرتی تھی۔ اللہ جانے کون سی بات سچ ہے، جتنے منہ اتنی باتیں، پر اتنا ضرور ہے وہ صاحب کے جوڑ کی ہرگز نہیں۔ پر وہ اوپر ڈرائیور کے پاس پہنچی کیسے؟ کیونکہ کیا بچوں جیسی باتیں کرنا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ خود گئی تھی، پہلے سے پروگرام بنا رکھا ہوگا۔ ہوا یوں کہ صاحب نے دبا کر شراب پی۔ ہنسامہ کا کہنا ہے زنانی نے جان بوجھ کر اسے زیادہ ہی پلا دی۔ ہنسامہ ٹھیک ہی کہتا ہے۔ تھی بھی وہ بہت فراڈ، بانو نام تھا۔ ایسی آنکھیں مٹکا مٹکا کر باتیں کرتی تھی، میں تجھے کیا بتاؤں۔ بھرپور جوان تھی، اوپر سے رات کو بھی خوب سرخی پاؤڈر لگائے ہوئے تھے۔ چوکی دار کو پھر کھانسی کا ٹھسکا لگا۔ تھوڑی دیر کھانستا رہا، پھر بتانے لگا، صاحب جب نشے میں دھت ہو کر سو گیا تو وہ چپکے سے اٹھی اور ڈرائیور کے پاس چلی گئی۔ ادھر صاحب کی آنکھ کھل گئی، وہ اسے ڈھونڈتا ہوا اوپر پہنچا۔ کچھ شبہ اسے ضرور تھا، تبھی تو بھرا ہوا پستول لے کر گیا تھا۔ دونوں کو ایک ہی بستر پر دیکھا تو غصے سے پاگل ہو گیا، گولی چلا کر دونوں کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ پولیس تو نہیں آئی؟ آئی تھی، چوکی دار نے جواب دیا۔ صاحب نے خود ٹیلی فون کر کے پولیس کو بلایا۔ کمرہ بند کر کے پولیس کے ساتھ اس نے جانے کیا خسر پسر کی۔ بچی رات ہی کو پولیس نے ساری تفتیش بھی کر لی، رپورٹ بھی لکھ دی۔ تفتیشی رپورٹ تیار ہو گئی تو اس پر مجھ سے اور خانسامہ سے بھی انگوٹھا لگوا لیا۔ صبح ہونے سے پہلے پہلے لاش بھی چلی گئی، زخمی ڈرائیور بھی گیا اور صاحب بھی اپنی گڈی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ دن چڑھے تھانے دار 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ آیا۔ اوپر والے کمرے کا فرش دھلوایا، جہاں جہاں خون کے دبے تھے تھانے دار نے اپنے سامنے صاف کروائے اور خون میں ڈوبے ہوئے سارے کپڑے اور بستر بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ ریسٹ ہاؤس کے سارے بندوں میں سے کسی کو بھی اندر نہ آنے دیا۔ چوکی دار خاموش ہو گیا۔ لالی بھی خاموش بیٹھا رہا۔ ذرا دیر بعد اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ پھر کیا ہوا چاچا؟ ہونا کیا تھا؟ تلخی سے بولا۔ پولیس نے سارا معاملہ دبا دیا۔ بعد میں سننے میں آیا گولی پستول صاف کرتے ہوئے اتفاقیہ چل گئی تھی۔ ڈرائیور بھی اسپتال میں کچھ دنوں رہ کر ٹھیک ہو گیا۔ چوکی دار نے ایک بار پھر کھنکار کر گلا صاف کیا، زیر لب مسکرایا، گل ہے جی بڑے بندوں کی بات بھی بڑی ہوتی ہے، پولیس بھی ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی، قانون شنون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اپنے جیسا کوئی معمولی بندہ ہوتا تو کب کا پھانسی پر لٹک چکا ہوتا، ہڈیاں بھی اب تک قبر میں گل سڑ کر برابر ہو گئی ہوتی۔ ٹھیک کہہ رہا ہے چاچا، لالی نے گہری سانس بھری۔ قانون بھی تو ایک نہیں، وڈوں کا الگ، چھوٹوں کا الگ۔ چوکی دار لمحے بھر خاموش رہ کر بتانے لگا، 25 سال سے اوپر ہو گئے یہاں کام کرتے ہوئے، انگریزوں کے زمانے سے ملازم، ان آنکھوں نے یہاں کیا کیا ہوتے نہیں دیکھا۔ اس کے لہجے میں ہلکا ہلکا کرب تھا۔ پر وہ بھی کیا دن تھے، ہر وقت بھاگ دوڑ مچی رہتی،
رات کو بھی دن کا سما ہوتا ہے، اب رات آتی ہے تو ریسٹ ہاؤس قبرستان بن جاتا ہے۔ بانو کا خون ہونے کے بعد ایسا اجڑا کہ لوگ ادھر آتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ نور محمد بہرا ایک پیر بابا کو بھی لایا تھا، یہ لمبی داڑھی تھی ان کی۔ انہوں نے گول کمرے میں بیٹھ کر چلہ کھینچا، 4 کیلیں پڑھ کر دیں۔ ریسٹ ہاؤس کے چاروں کونوں میں وہ کیلیں گاڑی بھی گئیں، پر کچھ بھی نہ۔